रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के दूसरे वीडियो में टाइम के पाबंदी के साथ 3 बजे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है हमारे मामलात और रवैया, लोगों के साथ हमारा होना चाहिए वो अपनी जगह, लेकिन है कैसा। और ये भी बता दूँ कि इंशाअल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता अपने उस वीडियोस की तरफ जाएंगे कि जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ इलाकों की सैर भी कराऊंगा। लेकिन आज का मेरा मौजू है कि जिसमें हम अपने ख्यालात का भी इजहार कर सके और आपको मेरे ख्यालात का भी पता चल जाए कि मैं किस किस्म का बंदा हूँ। हो सकता है आपके साथ मेरा ये वीडियोस के ज़रिए अपनी जान के बारे में, अपनी रवैये के बारे में आपको बताना ज़रूर इंशाअल्लाह पसंद करूँगा। आदिल महर सबसे पहले मेरे पास पहुँच चुका है। 4 मेरे देखने वाले मौजूद हैं और खातिरुल्लाह शिनवारी भी हमारे साथ हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के नाम भी साथ ऐड करता जाऊँगा और कि हमारा लोगों के साथ बिहेवियर और लोगों के साथ हमारे मामलात। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंतहाई पाबंदी के साथ अच्छे होने की कोशिश करते हैं। अगर आप तमाम मज़ाहिब को देखें, इंसानियत के लोगों को देखें, तो इसमें आपको अक्सरियत अच्छे लोग मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर बात एतबार की आ जाती है तो फिर आपको हर सही जगह पे इस्तेमाल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ग़ुलाम हैदर, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अगर आप किसी के घर में खैराती पैसे भेजना चाहते हैं, मसलन आजकल लोग यही कहते हैं कि आप किसी को शो किए बग़ैर एक चीज़ दे, तो वो शो किए बग़ैर ये होगा कि आप किसी के गरीब के चचा, उसके भाई, उसके रिश्तेदार को या किसी महल्ले वाले को वो चीज़ देंगे कि उन तक मेरी ये अमानत पहुंचा दें, और फिर उस बंदे से भी नहीं पूछेंगे जिसके लिए आपने वो अमानत भेजी कि आपको मिले कि नहीं मिले, क्योंकि फिर तो पता चल जाएगा उसको कि ये तो हाजी साहब ने भेजे हैं। तो ये बंदा ढूंढने के लिए आपको मेरे भाई कोई बंदा बड़ी मुश्किल से कहीं मिलेगा, वरना अक्सरियत लोग आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह अगर आप 150 बेचते हैं तो हो सकता है कि वो मिल जाए, 1000 मिल जाए, लेकिन आप कोई ज़्यादा चीज़ भेजना चाहते हैं तो फिर वो आपको उनके तलवारों का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई कहेगा कि हाजी साहब की उनकी ऊपर नज़र अच्छी नहीं थी, उसके घर में उनके बेवा के ऊपर नज़र अच्छी नहीं थी, उसकी बेटी खूबसूरत है, और ये सारे कुछ मैं आपको बता दें। ये हमारे मामलात। अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 1 लाख से ऊपर हाजी जाते हैं हज करने, और कई बंदे हर साल उम्रा करने जाते हैं। अगर इनकी आप टोटल निकाल दें तो लमसम में 1 लाख ऐसे बंदे हैं जो हर साल जाते हैं, और ये अगर दोबारा नहीं जाते, पहली मर्तबा जाते हैं। और इनकी गिनती अगर आप निकाल लें तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में कम अज़ कम 2-2.5 लाख के करीब हाजी
عمرہ کرنے والے اور بار بار کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو میرے طرح پابندی سے تو نہیں، لیکن کبھی کبھی ضرور مسجد میں جا کے حاضری بھی لگاتے ہیں، کچھ بھی نہیں تو حج اور جمعہ تو ضرور پڑھتے ہیں اور اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، تو وہ اگر آپ کر دیں تو کم از کم میرا خیال ہے مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو کم از کم 2-2.5 کروڑ کے قریب یہ لوگ بھی ہوں گے۔ آپ کے پاس آرام سے 4-5 کروڑ کے لوگ یہ آ گئے۔ اس کے بعد آپ تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگ ہیں، اس کے بعد آپ مدرسوں سے تا فارغ التحصیل وہ بچے جو حافظ قرآن، عالم دین یہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایسی تنظیموں کی طرف چلے جائیں جن کا مقصد ہی فلاحی کام کرنے ہیں، مثلاً عیدی ویلفیئر ٹرسٹ اور الخدمت ویلفیئر ٹرسٹ اور بھی بہت کچھ ہیں یہ سارے لوگ۔ پھر وہ لوگ جن کی سیاست ہی دین کے اوپر ہے، مثلاً ہماری سیاسی اسلامی جماعتیں ساری کی ساری، اگر ان کی مقدار آپ بیچ میں ڈال لیں تو میرا خیال ہے یہ مقدار 10-10.5 لاکھ 12 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اب پیچھے رہ گئے وہ لوگ کہ جو کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق نہیں رکھتے، مذہب کے بھی زیادہ پابند نہیں ہیں، لیکن ان میں بھی آپ کو بہت اچھے اچھے لوگ ملیں گے جو سر عام تو کل کے تو نہیں آتے، اس میں ڈاکٹر حضرات ہوں گے، وکیل ہوں گے، اس میں جج ہوں گے۔ اور پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی بچی، ایک چھوٹے سے لڑکے کا ریپ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے؟ کیا اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ ایسے موقع پہ آپ اس کو گولی مار سکتے ہیں؟ میں کل سے ایک خبر پڑھ رہا ہوں، ادھر ہمارے علاقے میں ایک بندے نے اپنے بھتیجے کو شور کرنے پہ گولی ماری ہے۔ تو میں اب جاؤں گا وہاں پہ، کیا اس بچی کا باپ نہیں ہے کہ وہ اس کو جا کے تو ٹکانے لگائے؟ اور وہ باپ اس وقت یا اس کے گھر کے افراد اس وقت اتنے بے غیرت تھے کہ ان کی چھوٹی سی بچی کو گولی ماری جا رہی ہے اور وہ خاموش ہیں۔ پھر وہ تانے جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں حکومت نے یہ نہیں کیا، پھر ججوں نے یہ نہیں کیا، پھر یہی لوگ جائیں گے، مجھے لگتا ایسا ہے کہ پھر اسی بندے کو بچائیں گے کئی ایماندار لوگ، ان کو کہیں گے کہ آپ کی بچی تو ویسے بھی مر گئی، بس اللہ کی دین ہے اور وہ تو جنت کا فرشتہ ہے اور پلاں ہے، اور یہ ان کو معاف کر دیں۔ ہمارے علاقے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے جرگوں میں جانے والے ہیں، جتنے اصلاح کا نام لیتے ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اصل میں یہی لوگ معاشرے میں بگاڑ لانے والے ہیں، جو کہتے ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہی لوگ ہی بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں۔ وہ بگاڑ کیا ہے کہ وہ ایک ظالم کے ظلم پہ پہلے تو مظلوم کے ساتھ 2-4 دن بیٹھیں گے اور اس کے بعد وہ ظالم کی طرف سے وکیل بن کے ان کو کہیں گے بس جی وہ آپ کا تو بندہ مر گیا جی۔ یہ ہمارے وہ معاملات ہیں کہ جس میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ انسانیت یہ نہیں ہے، انسانیت یہ ہے کہ آپ ظالم کا کلا کما کریں اور جب وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے تو آپ اس کو پھر معاف کر دیں۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ جب ایک ظالم ظلم کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، تو وہ تانے میں جا کے رشوتیں دیتا ہے، اس مظلوم بیچارے کی رپورٹ بھی درج نہیں ہوتی، اگر وہ اسپتال جاتا ہے تو اس کے زخموں کو کم گہرا لکھا جاتا ہے، اور جب وہ اس کے باوجود تو وہ تو چھوٹ بھی جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھی چھوٹتا، امتیاز والے کو مسئلہ، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، دل مراد جمالی آپ کو بھی وعلیکم السلام، ویلکم، زعفران چیچی صاحب موسٹ ویلکم۔ تو یہ لوگ پھر وہاں جا کر پہلے تو وہ بندہ چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ جو بیچارہ تھانے میں اپنی رپورٹ درج نہیں کرا سکتا وہ آگے کیا جائے گا، لیکن اتفاق سے کہیں کوئی اچھا جج مل گیا، کوئی حالات ایسے ہوئے کہ ان کو سزا ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ اب وہی لوگ آئیں گے اور کہیں گے جی اب آپ صلح کر دیں۔ اب صلح کے لیے کیا ہوگا کہ ان کے آگے اوپر پریشر ڈالیں گے، ان کے رشتہ داروں کو ان کے خلاف بھڑکائیں گے، ان کے اوپر ان کی بچیوں کا حوالہ دیں گے کہ آپ کی بچیاں ہیں، یہ ہیں۔ یار یہ اسلام ہے،
اگر یہ اسلام ہے تو میں اس کو اسلام نہیں مانتا، اور پھر محلے میں کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ غریب تو غریب ہے، چلو تھکڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس علاقے کا سب سے بہت بڑا شریف، ایماندار اور سب سے زیادہ طاقتور بھی سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی اس بیچارے کے ساتھ نہیں ہوتے۔ 100% پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق پہ ہے، لیکن صرف اس لیے جب کل یہی کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ وہ سلوک اس قاتل کے ساتھ نہیں کرتے جو دوسروں کے لیے مانگتے، پھر وہ اس قاتل کو، اس کے گھر کو بھی آگ لگا دیتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو بھی اٹھا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس بندے کے خاندان کا بھی وہاں پہ جینا محال ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا جو میں نے چھوٹا سا موضوع منتخب کیا تھا کہ ہمارے معاملات الحمدللہ ہمارے معاملات اس حالت کے ہیں۔ ہم نے اس کے بعد ہمارا رویہ ایک معاملہ، رویہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ہی ٹاپک ہے جو آپ کے سوچ میں ہے، جب وہ آپ لوگوں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ رویہ کہلایا جاتا ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی سوچ پہ ہے، پھر آپ اس کو لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے آپ کا جو برتاؤ ہے وہ، اور وہ جب برتاؤ آپ کا آخری مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، وہ عمل کی صورت اختیار کر جاتا ہے، یہ تینوں چیزیں مل کے ہمارے معاملات اور ہمارے لوگوں کے ساتھ رویہ یا بیہیویئر یہ کہلاتا ہے۔ ہمارا رویہ بھی ماشاءاللہ، بزرگوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، جیسے اب کئی دنوں سے جو چل رہا ہے طارق جمیل صاحب کا، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا کہ طارق جمیل صاحب، میں بہت کمزور سا ناچیز سا بندہ ہوں، میں اپنے اے سی کے دفتر بھی نہیں جاتا، کیونکہ یہاں پر یہ مجھے عزت نہیں دیتے تھے تو میں نہیں جاتا ہوں۔ میں ڈی سی کے دفتر بھی نہیں جاتا ہوں، نہ کبھی انہوں نے بلایا ہے، نہ کبھی میں نے خود جا کے ان کے ساتھ ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ تو آپ بہت بڑے لوگ ہیں، اگر کسی کو آپ سے غرض ہے تو آپ کے مدرسے میں آ جائے، آپ کے مسجد میں آ جائیں، لیکن پھر بھی اگر آپ چلے گئے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر عمران خان ہمارے وزیر اعظم ہے تو اگر میں نے یا 10 کروڑ لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں بھی دیے ہیں تو جنہوں نے دیے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ اگر کسی کو عمران خان سے گلا ہے کہ وہ ایسا ہے تو اس کے خلاف تحریک چلائیں، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس کسی کو جانے سے روکے، وہ حاکم وقت ہے، ان کے پاس سارے کچھ جائیں گے، انہوں نے تمام معاملات کو سلجھانا ہے، تو اگر ہمارے علماء ان کے پاس نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اس لیے یہ کوئی گناہ اس نے نہیں کیا ہے، اس نے بلایا ہے، وہ وہاں پہ گیا ہے، اس نے دعا مانگی ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں پاک ساک بندہ ہوں اور باقی لوگ بہت برے ہیں۔ اس نے یہی کہا ہے کہ ہم سب اس طرح ہے جیسے میں نے کہہ دیا۔ میں ابھی بھی اپنے پہ قائم ہوں کہ جو آپ کو حاجی خان فروش ایک چہرے کے طور پہ نظر آ رہا ہے، اصل میں وہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کئی چہرے چھپے ہوتے ہیں، صرف وہ آپ کو اصل چہرہ نہیں دکھانا چاہتا اور وہ چہرہ دکھاتا ہے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمارے مولانا صاحب نے آپ کو یا ہم سب کو اپنا چہرہ دکھا دیا۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے اسلام میں جو اچھا لگتا ہے اس پہ عمل کرتا ہوں، جو مجھے اچھا نہیں لگتا اس پہ عمل نہیں کرتا ہوں۔ حالانکہ بعزت مسلمان تو مجھے ان تمام باتوں پہ عمل کرنا ہوگا جو اللہ کا حکم ہے۔ بہرحال موضوع زیادہ نہیں بڑھاتا، 10 منٹ کا میں نے اپنے ایک ٹائم لیمٹ رکھا ہوا ہے کہ اس کے مطابق چلوں۔ کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں براستہ موٹر وے صوابی سے ہوتے ہوئے چترال تک خان حفیظ الرحمان جزاک اللہ، ویڈیو پوری دیکھیں اور انشاءاللہ دلچسپ ہوگی، اور کل آپ کے ساتھ چترال کی سیر پہ نکلیں گے، اور امید ہے کہ میں ایک دن میں آپ کو، کل اسلام آباد سے کوئی آتا ہے، پنڈی سے آتا ہے، لاہور سے آتا ہے، اس کا مین انٹرنس کہاں پہ ہوگا اور اس کو چترال تک میں کیسے لے کے جاؤں گا، تاکہ تھوڑا سا ہمارا یہ جو ٹینشن والے موضوعات ہیں یہ ختم ہو جائے۔ جو ہم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہ اس نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے دلوں سے
نفرتیں ایسی ختم کر دے کہ جس طرح ایک دن اللہ تعالیٰ دنیا سے کفر ختم کرے گا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ الحمدللہ۔ پاکستان زندہ باد۔